बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर वो खबर आ गई है जिसका इंतज़ार था। पाकिस्तान IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास एजेंडे पर आ गया है और अब पाकिस्तान को नया कर्ज प्रोग्राम मिलने का इम्कान पैदा हो गया। तो अब तो खुशी होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। मुआशी मामलात हमारे हल होने जा रहे हैं। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मुगल साहब, सर के विजन ने तबाही और बर्बादी फेर दी है। इस वक्त सूरत हाल मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल ऐसे है जैसे एक खड़ी हरी भरी फसल के ऊपर टिड्डी दल का हमला हो और वो चाट के खा जाए। सही। सैलाब आए और खसो खाशाक की तरह, तिनकों की तरह बहा के ले जाए इमारतों को, फसलों को, लोगों के माल मवेशी ढोर ढंगर को। हम्म। ये जो छोटी छोटी ये खुशियां हैं ना कर्जा मिलने की, जी। वो शबाज शरीफ ने एक दिन बैठ के नहीं बल्कि खड़े होकर कौमी असम्बली में फरमाया, हम्म। बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम्म। वेंटिलेटर्स। सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है। सही। ये जो है ना, ये जो कर्ज प्रोग्राम हो गया भाईजान, ये शबाज शरीफ की क़यादत में IMF का पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, मुआशी मामलात पर, सॉवरेनिटी पर, डिसीजन मेकिंग पर कब्जा हो गया है। हम्म। पंजे गाड़े जा चुके हैं और सी पैक पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज इज द कॉस्ट दैट वी हैव पेड। अगर सही। आप जो जराए से खबरें रिपोर्ट हुई हैं, फिर उसकी जो एम्पेरिकल एविडेंस ने प्रूव किया है, इफ यू हैव टू ट्रस्ट दैट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जो चीजें हमने मानी है, जो हमने कॉस्ट पे किया, जो हमने कीमत अदा की है, और ये कि जनाब बैठकर दो वजीर एक ल्यूक्रेटिव किस्म की, उसमें अट्रैक्टिव किस्म के जो है वो लिंगो और डिक्शन इस्तेमाल करके, ज़बरदस्त किस्म के एडजेक्टिव्स के, इसमें सिफ्त के इस्तेमाल के साथ लोगों को बनाए जनाब, फिगर्स कोट करें, फलां चीज़ इतनी कम हो गई है, फलां ऐसा हो गया, और हरा भरा दिखाने की कोशिश करें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं जो शहबाज राना की दो खबरें हैं जी। वो हमें क्या बता रही हैं कि क्या हुआ है। देखें, कर्ज प्रोग्राम हो जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, अगरचे ये एक तमानियत की बात होनी चाहिए, जी। लेकिन आपने उसके लिए पे क्या किया। और सही। अभी ये जो ये सारी कहानियां सुना रहे हैं ना कि जनाब वो हुकूमत ने डाल दिया है वापस ट्रैक पे, ये हो गया फला हो गया। मैं भी देख रहा था जो अगस्त के स्टैटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 25% सेल सीमेंट की गिर गई है। अच्छा, ये ना इसको पढ़ने में ये एक सादा जो 25% जनाब कम हो गई है, जी। जब आप इसकी परतें खोलते हैं ना, ये इतनी भयानक डेवलपमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये नहीं, एक तो इसकी तौजी होगी ना, किसी के जहन में आएगा अच्छा जनाब वो जो बारिशों का सीजन होता है, मॉनसून होता है, तो लोग कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं, काम कम हो रहा होता है। नहीं, ये पिछले अगस्त के मुकाबले में 25% गिरी है। सही। उस वक्त भी इतनी बारिशें थी ऐसा ही मौसम था। और साल 2023 में जो गिरी थी 2022 के मुकाबले में, वो नोट करें, और 2022 में जो 2021 के मुकाबले में गिरी थी। और जब एक सीमेंट की सेल 25% नीचे जाती है, आपको पता है कि सीमेंट का कम इस्तेमाल का मतलब है कि सरिया भी उतना ही कम बिक रहा है, ईंट भी उतनी कम बिक रही है, रेत भी उतनी कम बिक रही है, खिड़कियां भी उतनी कम बन रही हैं, एल्यूमिनियम का काम भी उतना ही कम हो रहा है, गिलास का काम भी उतना ही कम हो रहा है, दरवाजे भी उतने ही कम बन रहे हैं, लकड़ी का काम भी उतना ही कम हो रहा है, और मजदूर भी उतने ही कम इस्तेमाल हो रहे हैं, 25%। सही। और ये पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल का इम्पैक्ट देख लें, कुछ 70 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो एक सीमेंट के बिकने से चलती हैं। वन विंडो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल, यानी कि जो अगर सीमेंट ही नहीं इस्तेमाल हो रहा, इमारत ही नहीं बन रही, तो फिर तार भी नहीं बिक रही, सही, फिर लाइट भी नहीं बिक रही, फिर पंखा भी नहीं बिक रहा। इसके दो 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 इसकी वजूहात हो सकती हैं, दो इसके ऊपर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एक बड़ी भयानक है, खुदा न खास्ता लोग इंटरेस्टेड ही रह गए यहाँ घर बनाए। सही। और फिर एक या तो ये हो ना कि लोगों को पाकिस्तान में छत मैसर हो गई है, कोई होमलेस नहीं है किसी की। एक ऐसा मुल्क जिसमें आबादी उस रफ्तार से बढ़ रही है, भयानक रफ्तार से बढ़ रही है, वहां की जो रेजिडेंशियल जरूरियात है वो किस कदर ज्यादा है,
اور وہاں پر بجائے اس کے کہ کنسٹرکشن جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہو, سیمنٹ کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہو, وہاں پر اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں رہے. لوگ اب نہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ افورڈیبل نہیں رہا, اور ریزیڈینشل پرپس سے اپنی ضرورت سے بنانے کے لیے افورڈیبلٹی نہیں رہی. صحیح, آپ بنا ہی نہیں پا رہے. تو یہ جو اس کے الائڈ سیکٹر, یہ آپ کی جو معیشت کے ہالٹ ہونے کے انڈیکیٹرز ہیں نا, یہ ان میں سے ایک ہے. اور پھر جو اس میں میسو قسم کی ٹیکسیشن ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. اب آ جائیں ذرا اس خبر کی طرف نا, یہ کہ جناب آئی ایم ایف ہو جائے گا, چلے بڑی اچھی بات ہے جی, آئی ایم ایف ہو جائے گا. 25 ستمبر کو میٹنگ ہوگی, پاکستان کے لیے خصوصی قرض پروگرام کی توثیق کیے جانے کا امکان ہے, اور ہمارا جو 9 ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ تھا اسے کامیابی سے مکمل کیا, دھڑا دھڑ ٹیکس لگا دیے, سب کچھ کر دیا, قیمتیں کہاں چلی گئیں. آپ کی ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف کنٹرول کر رہا ہے. بجٹ جو ہے وہ ایک ہوکس کریٹ کیا تھا, ایک ڈرامہ ہوا تھا کہ جاتی عمرہ میں میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں 29 اور 30 مئی کو, 28 مئی کو وہ صدر بنے تھے مسلم لیگ نواز کے, اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جناب میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی شرکت کی, اور میاں صاحب نے بیٹھ کے کہا کہ ہم بجٹ ایسے بنائیں گے ویسے بنائیں گے. بالکل جھوٹ تھا. بعد میں ان کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ بجٹ تو آئی ایم ایف نے بنایا, ہمیں تو ہلنے کی اجازت نہیں, تو ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ صورتحال ہے مغل صاحب اس ملک میں بجٹ کی. اور بجٹ سے ہٹ کر یہ شہباز رانا صاحب کی 2 ٹویٹس ہیں اور اس کے ساتھ 2 خبریں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, 11 اور 10 سپٹمبر کی 2 ٹویٹس شہباز رانا کی اٹھا لیں, اور وہ جو خبریں انہوں نے اس کے ساتھ ٹویٹ کی ہوئی ہیں. شہباز رانا نے ٹویٹ کیا, ان اے میجر ڈیولپمنٹ پاکستان ہیز ایکسیپٹڈ دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کنڈیشن that it will not establish any new special economic or export processing zone, and tax incentives already availed by the existing zones will not be extended after expiry. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے گروتھ ماڈلز, انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے ماڈلز, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنے پاس بلانے کے ماڈلز پڑھیں. ابھی آپ دیکھ لیں محمد بن سلمان, ویژن 2030. محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ جو 6 یا 5 دہائیوں میں یو اے ای نے پروگریس کی ہے وہ میں چند سالوں میں اچیو کر لوں. ایک اوور ایمبیشس قسم کا وہ ہے نا اپروچ کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یو اے ای نے ٹیکس ایگزمپشنز دے کے پیسہ آتا ہوا نہیں پوچھا جائے گا, بزنس فرینڈلی, یہ نہیں پوچھا جائے گا, ٹیکس کم لگے گا, کر کے جناب اس کو جنگل میں منگل کر دیا. محمد بن سلمان نے 50 سال کی ٹیکس کی چھوٹ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کہا, یہاں آؤ جدہ میں, یہاں آؤ سعودی عرب کی فلاں جگہ پر آؤ, یہاں پر آ کے اپنے ہیڈ کوارٹرز بناؤ, یہاں پر اپنے دفاتر شفٹ کرو, یہاں پر آ کے کام کرو. ویژن 2030 ہم نے جناب اس کو جو تیل کی اکانومی ہے اس سے شفٹ کرنا ہے. آپ سب کچھ چھوڑے, کوئی بھی بندہ جا کے سرچ کرے جو آئرلینڈ کا اکانومی کا ماڈل ہے, انہوں نے کس طریقے سے ارب ہار ڈالر, مطلب دنیا کے جی ڈی پی کے اعتبار سے صف اول کے ممالک میں, اگرچہ اکانومی اپنی وہ ہے ہی اس طریقے سے, کیسے کیا, اپنی پالیسیز سے کیا. اور یہاں پر آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ نہ سی پیک کے بننے نا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اب انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بنا سکتے, ہم نے مان لی. وہ جو اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے ان کے اوپر کام روک دیا گیا ہے. یہ اس کی پھر تردید آئی, اور تردید کے بعد اس کی تصدیق کیسے ہوئی. خبر کیا ہے جناب, حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط مان لی ہے. یہ وہ کاسٹ ہے جو ہم نے پے کی ہے جی. یہ جو ابھی آپ جس کی خوشیاں منانے والے ہیں, شہباز شریف نمودار ہوں گے 25 ستمبر کو, اور آ کے جناب سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ جناب قرضہ مل گیا ہے, مبارک ہو مبارک ہو, قرضہ مل گیا. بھکاری کے لیے سب سے اچھی آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کے کشکول میں جب کوئی سکہ گرتا ہے, تو ان کو ہو چکی ہے عادت. ہو گئی شام, ہو گئی شام تو کشکول الٹ کر دیکھا, اتنے سکے تھے کہ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا. واہ. جسم جذبات سے آری تھا سراسر اس کا, میں نے شاید کسی پتھر سے لپٹ کر دیکھا. واہ. کوئی آثار نہیں اس کے نظر آنے کے, میری آنکھوں نے بھرے شہر میں بٹ کر دیکھا. اور کف قاتل کی طرف لطف دگر کی خاطر
سب نے دیکھا کہ میرے جسم نے کٹ کر دیکھا، واہ آسماں اس کی ہتھیلی پہ دھرا تھا فیصل، ہم نے ایک روز جو بینائی سے ہٹ کر دیکھا۔ آپ نے واہ چھیڑ دیا، وہ غزل میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا غزل بھی سنا دیتے ہیں۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے لیے نا وہ اختر عثمان کی غزل زیادہ بہتر تھی کہ منت سے کوہ طور اگر سر بھی ہو تو کیا، واہ ایسے مراد وصل برابر بھی ہو تو کیا، واہ صورت نمائیوں سے اٹھا کب کا دست شوق، اب سنگ صوت یاب میں پیکر بھی ہو تو کیا، واہ ایک دشت بے دلی ہے لہو میں نمو پذیر، اول تو گھر نہیں ہے اگر گھر بھی ہو تو کیا۔ صورتحال تو بڑی خراب ہے، خبر پہ آ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ایکسپٹس IMF بار on new special economic zones will not set up، نہیں سیٹ اپ کیے جائیں گے نئے اسپیشل زونز، وڈرا کر لیے جائیں گے جو ایگزسٹنگ انسینٹیوز ہیں۔ بھائی اگر آپ نے سی پیک سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے صرف اس کا کرایہ یا اس کو وہ تو نہیں لینا نا کہ جناب ٹول ٹیکس آپ نے لینا ہے، آپ کو صرف وہ تو آپ نے بھائی آپ اپنے یہاں کچھ بنائیں گے، کچھ اگائیں گے، کچھ پروڈیوس کریں گے، یہاں پر آئیں گی مختلف کمپنیاں، لوکل کمپنیاں، انٹرنیشنل کمپنیاں، وہ کیسے آئیں گی جب ان کو آپ نے ایک فیسلٹی بنا کے دینی ہے، ایک ایریا بنا کے دینا ہے، ان کو انٹرپٹیڈ پاور سپلائی دینی ہے، آپ نے ان کو کوئی ٹیکس کے حوالے سے کوئی بزنس فرینڈلی پالیسیز بنا کے، کچھ ایگزامپشنز دے کے آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، یہاں کو پروڈکشن ہوگی، پھر وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی تو ڈالر آئیں گے، پورا سائیکل ہے نا۔ جی تو انہوں نے کہہ دیا وہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ سی پیک والی شرائط انہوں نے رکھنی ہے، آپ اس نہج پر پہنچے کیسے ہیں؟ گزشتہ 2.5 سال میں آپ کتنے مفلوج ہو گئے، اور صرف ظاہر ہے کہ یہ شہباز شریف حکومت نہیں، بھائی سب کا حصہ ہے، لیکن عمران خان کا کتنا حصہ ہے یا ان کی جماعت کا کتنا حصہ ہے؟ اتنا سا حصہ ہے نا، جس میں 2 سال کرونا کے یاد رکھیے جی یہ ساری اچھا یہ خبر کی ڈیٹیلز پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی بھیانک۔ ایک میجر ڈیولپمنٹ میں پاکستان نے IMF کی یہ شرط مان لی ہے کہ پاکستان کوئی بھی نیا اسپیشل اکنامک زون یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں بنائے گا، اور جو ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے ہیں اور ان اسپیشل اکنامک زونز یہ آلریڈی اویل کر رہے ہیں ان کو ایکسپائری کے بعد ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ IMF کی کنڈیشن $7 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت یہ آئی ہے، اس کو ابھی تک ہمارا وہ اپروو نہیں ہوا، لیکن جو حکومت کا یہ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنے سے پلان ہے اکنامک زونز بنانے کا، خاص طور پہ جو پاکستان سٹیل ملز ہے اس کا جو پیس آف لینڈ ہے وہاں پر جو بننا تھا اس کا تو کھاتا ہی گول ہو گیا۔ گورنمنٹ سورسز نے یہ کہا ہے کہ IMF نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ کوئی بھی نیا اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون نہیں بنائیں گے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں بنائیں گے، اور یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں پہ اپلائی ہوگا۔ البتہ خیبر پختونخوا نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صحیح، خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اس قسم کی جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، شہباز رانا کہتے ہیں کہ IMF نے کس طریقے سے کیپچر کر لیا ہے پاکستان کی اکانومی اور انڈسٹری کی پالیسیز کو، اب وہ ڈکٹیٹ کریں گے، وہ بتائیں گے، اور انہوں نے ایڈورسلی امپیکٹ کیا فیوچر گروتھ پراسپیکٹس کے۔ ہم نے جو ترقی کے ہمارے وہ طریقہ کار ہے اور جو چائنیز انڈسٹریز کو ان زونز میں ہم نے لانا تھا، اٹریکٹ کرنا تھا، ان کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے۔ حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا سکورز آف IMF کنڈیشنز، سینکڑوں جو شرائط ہیں ہم نے وہ مان لی ہیں، اور اس میں 1.8 ٹریلین کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے ہیں، الیکٹریسٹی پرائسز میں 51% اضافہ کیا ہے، پھر باقی چیزوں میں بھی آپ کو تو گیس میں ہر چیز میں اضافہ کیا ہے۔ ان تمام ہارش میئرز کے بےروزگاری باوجود میں سب سے زیادہ اضافہ کیا۔ شہباز رانا کہتے ہیں کہ ان تمام ہارش میئرز کے باوجود اب ایسی کنڈیشنز بھی آ گئی ہیں کہ جس میں انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ بھی IMF کے حوالے کر دی گئی ہے، ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، اور پھر بھی پاکستان کو $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج نہیں مل سکا، اور ابھی یہ 25 ستمبر کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے اس کی تفصیل میں بتایا کہ جو ان کی بات ہوئی خیبر پختونخوا کے جو ایڈوائزر ہیں مزمل اسلم، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں مانیں گے شرائط، ہم تو اپنے پلانز جو ہیں ان کے مطابق چلیں گے۔ اس کی ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے شہباز رانا نے، اور اس کے بعد یعنی کہ جو آپ کا ابھی جو بن رہے ہیں رشکئی اسپیشل اکنامک زون ہے خیبر پختونخوا میں، پھر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد میں، اسی طریقے سے جو بننی تھی ICT ماڈل زون اسلام آباد کا، پھر ایک آپ کا جو ہے وہ میرپور انڈسٹریل زون ہے، PSM لینڈ،
کے اوپر انڈسٹریل پارک بننا ہے, پاکستان اسٹیل مل, ہاں جو وہ بننا ہے, پھر بننا تھا, پھر محمد ماربل سٹی, پھر اور دیگر جو ہے وہ بلوچستان کے وغیرہ وغیرہ یہ بننے تھے. آپ نے جو ایس آئی ایف سی کا جو سارا معاملہ تھا, انہوں نے ہائی لیول چائنیز بزنس ڈیلیگیشن کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, اور ادھر سے جناب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سرنڈر. آئی ایم ایف زندہ باد. اب آگے آ جائیں, اس کی نا پھر ایک تردید آئی جی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو شہباز رانا نے پھر اگلے دن یہ خبر کی ہے 12 ستمبر کو. اس کا پہلے ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وڈرا کر لیا پروپوزل جی نیا بلوچستان میں جو بننا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اس کے حوالے سے. اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو کتنا انفلوئنس ہو چکا ہے اب آئی ایم ایف کا. خبر کیا ہے, آئی ایم ایف پریشر ہالٹس نیو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پلان, گورنمنٹ withdraws بلوچستان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پروپوزل, اپرووز فنڈز فار ایس سی او سمٹ. کہ یہ جو ایس سی او سمٹ ہے اس کے لیے فنڈز جاری کر دی ہیں, اور جو بلوچستان کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے اس کو جناب ختم کر دیا ہے, اس کے لیے فنڈز جاری نہیں ہوئے. حکومت نے وڈرا کر لیا پروپوزل شہباز رانا کی خبر کے مطابق ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا بلوچستان میں, اور اس میں جو ایک کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کی اس کو مانتے ہوئے یہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے انیشلی پش کیا تھا کہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے تاکہ کاپر ایکسپورٹس جو ہیں وہ سیادق بلوچستان سے کی جا سکیں. منسٹری آف فائنانس نے اس کو اپوز کیا کہ یہ پلان جو ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ای سی سی کی جو تھی جی وہ کیا, اور اس کے نتیجے میں وڈرال ہو گیا, لیڈنگ ٹو اٹس وڈرال. فائنانس منسٹر نے اس کو چیئر کیا تھا. 1 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں ایس سی او سمٹ کے لیے. پھر اس میں آگے کہا گیا ہے کہ جو ای سی سی ہے اس کو بتایا, یعنی کہ وہ تو خیر اس کے متعلق ہے نا, منسٹری آف فارن افیئرس کے متعلق, جی کہ سمٹ کے لیے کتنا پیسہ لگنا ہے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیادق کاپر مائن ایریا ہے اس کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا جو پروپوزل آیا ای سی سی میں, تو منسٹری آف فائنانس نے کہا کہ نہیں جناب اس کے لیے پیسے نہیں جاری ہونے چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمارے پہ پابندی لگائی ہے, کہا ہے کہ نہیں کرنا, اور ہم نے وہ پلان جو ہے پھر اس کی وجہ سے وڈرا ہو گیا ہے. پھر اس کی ساری انہوں نے تفصیل آگے رکھی ہے. تو یہ دیکھیں صورتحال ہے. آپ صورتحال بلکہ یوں سمجھ لیں, بالٹی ہے, بالٹی میں آپ نے نلکا چلایا ہوا ہے پانی بھرنے کے لیے, اور اس کے نیچے 15 سوراخ ہے. صحیح. اب کتنا نلکا گیڑ لیں گے اس کو بھرنے کے لیے, وہ پانی آپ کا جا رہا ہے اور اسی سپیڈ سے, پیندہ ہی نہیں ہے اس کا بالٹی کا, پیندہ تو بنا دو بھائی اس کا, اس کو جوڑ تو دو نیچے سے, اس کو بند کریں گے تو پھر اس کے بعد صورتحال بنے گی. تو فی الحال دیکھیں اکانومی کے لیے, میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے تو آپ کو دیکھیں چیزیں پڑھ کے کچھ بتائیں جو ہمیں تھوڑی بہت سادہ سی سمجھ آتی ہے. بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹکلی بہت شروع سے اندازہ تھا, آپ اپنے ہاتھ پاؤں اپنا خود قلم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کلاؤڈ آپ کا, آپ کی کوئی ایسے آپ کے پاس ڈپلومیٹک کارڈز نہیں ہیں, انٹرنلی لڑائی چل رہی ہے, آپ کے دوست ممالک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, سیاسی لڑائی کو ختم کریں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کریں تاکہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ آئے. تو انویسٹمنٹ وہ کیا آنی تھی, آپ نے جناب آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن بھی مان لی. آئی ایم ایف پنش کر رہا ہے حکومت کا بھی, دیکھیں بہت زیادہ, دیکھ حکومت کا قصور کیا ہے, آئی ایم ایف نے تو یہ کرنا ہے. آپ نے اگر جو یو ایس کانگریس کی فارن افیئرس کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ وی شوڈ یوز, کہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو بن رہا ہے, اور اس گراؤنڈ زیرو کو بننے سے روکنے کے لیے آئی ایم ایف کو لیورج کے طور پہ ہم نے استعمال کر لیا. آپ نے ان کو الاؤ کیا ہے نا, آپ اپنے آپ کو اتنا ویک کر چکے ہیں جہاں پر آپ کو یہ پریشرز آپ سسٹین نہیں کر سکتے. وہی امریکہ نے تو زور لگانا ہے نا پاکستان پہ, خان صاحب کے دور میں بھی لگا رہا تھا. کیوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈز بٹوین چائنا اینڈ دا یو ایس, کہ یہ اپوز کیا تھا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نہیں دیں گے, فلاں چیز نہیں دیں گے, فلاں نہیں دیں گے, اپنے کسی اور ملک کے ساتھ ریلیشن شپ کو کمپرومائز نہیں کریں گے.
उस वक्त आप इस पोजीशन में थे, वीक होते 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 इस लड़ाई में आप इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर आपको अकल को हाथ और थोड़ी सी मत लेने की ज़रूरत है। ये है जनाब वो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती है। एक दिन हम तो इंतज़ार कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में किस जगह पे पता नहीं सीने पे हाथ मार के कहा था ये मैं अपने कपड़े बेचूंगा। सवात, हाँ I still अमीर remember. मुकाम पीछे खड़े हुए थे। सवात में किया था जिसमें कहा था आटा 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 हाँ मैं कपड़े बेचूंगा, ना कपड़े बिके ना आटा सस्ता हुआ भाई। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।